Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 634. Ya Ali Madad. सबसे पहले तो मैं इस्माइली एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने इमाम की खिदमत करने के लिए कुछ मौका दिया, और नमदर मुखी साहब कमरिया साहब और सारी जमात का तहे दिल से शुक्राना अदा करता हूँ। आप मेहरबानी करके यहाँ आए। इल्म की कोई हद नहीं, और आज जो मैं आपके सामने रजू कर रहा हूँ, अगरचे मैं बहुत अच्छी तरह से आज रेफरेंसेस पेश नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी सारी किताबें वैंकूवर पहुंच गई हैं, मगर फिर भी जो कुछ भी मैं आपको कहूंगा वो गिनानों के अंदर है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो आप जानते भी हैं, और बहुत सी चीजों का आपको शायद ख्याल नहीं होगा, और आज मैं आपको बहुत सी चीजें याद दिलाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे पीरों और इमामों की लाइफ में से उनके जीवन में जो हाईलाइट्स हुई, हाईलाइट कहते हैं कि वो वाकया और इवेंट्स के जो बहुत इम्पोर्टेंट हुए और जिनका असर बहुत देर बाद साबित होता है, उन चीजों को मैं आपके सामने आज रजू करूंगा। इंशाअल्लाह मैं अभी बहुत दूर नहीं वैंकूवर रहूंगा। कभी फ्यूचर के अंदर अगर मौका मिला तो हर एक पीर, हमारे 50 पीर आज तक हाजिर इमाम के साथ हैं, 49 पीर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की वफात तक रहे। कोशिश करूंगा कि हर एक पीर की लाइफ में से इस किस्म के वाकयात निकाल के जमात के सामने पेश किए जाए। आज तक हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे पीरों की लाइफ और हिस्ट्री कभी भी इकट्ठी नहीं की गई। 1936 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुक्म से अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा ने नूर मुबीन बाहर निकाली। उसके लिए बहुत सा मटीरियल इमाम ने अपनी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में से अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा को दिया। ये बुक नूर मुबीन के नाम से जाहिर हुई, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हाथ में पकड़ के उसको जमातों के अंदर और मेहमानियों के अंदर फरमाया करते कि तुम नूर मुबीन पढ़ो। दूसरी दफा जब आए साल 1940 में तो सब पूछते थे तुमने नूर मुबीन पढ़ी, और इमाम फरमाते थे कि नूर मुबीन पढ़ने से तुमको बहुत से वाकयात मिलेंगे। वो नूर मुबीन बाद में हमारे मरहूम मिशनरी जाफर अली सूफी ने उसको री एडिट किया, लेकिन असलन वो बनी हुई लिखी हुई अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा की थी। उसके बाद आज तक इमामों की हिस्ट्री भी हमारे हाथ के अंदर इक्का दुक्का आती रही, टूटी फूटी आती रही, लेकिन पीरों की हिस्ट्री कभी नहीं लिखी गई। और हकीकत यह है कि पीरों की सारी हिस्ट्री हमको फारसी ज़बान की किताबों में मिलती है, और हम फारसी जानते नहीं आमतौर पे। तो आज मैं आपके सामने पीरों का पहले जिक्र करूंगा, और कल भी थोड़े से पीर जो बाकी रह जाएंगे उनका जिक्र करने के बाद फिर मैं इमामों की तवारीख आपके सामने पेश करूंगा। मैं इतना कह दूं कि हमारे इस मजहबी तरीके में हमारा तरीका इस्माइली है। हमारा मजहब निजारी इस्माइलिया है। हमारा जो तरीका है वो शरीयत में नहीं आता। हमारा तरीका जो है वो मिस्टिसिज्म है। हमारा तरीका जो है वो सूफी तरीके की तरह है। हम सूफी नहीं हैं, लेकिन हमारा तरीका जो है वो सूफियाना है। दुनिया भर के जितने भी सूफी हैं, शियों में भी हैं, सुन्नियों में भी हैं। बाद ऐसे सूफी भी हैं कि ना वो शियों में अपने आप को गिनते हैं, ना वो
اپنے آپ کو سنیوں میں گنتے ہیں. یہ تمام کے تمام صوفی، چاہے وہ سنی طریقے کے ہوں یا شیعہ، علی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، علی کو اپنا کعبہ مانتے ہیں. اور صوفی مذہب کو حضرت علی کے زمانے سے، یعنی اسلام کی بات کرتا ہوں، حضرت علی کے زمانے سے شروعات ہوئی اس کی. امام جعفر صادق جو پیر جومے کے اندر بھی تھے، اور جب وہ پیر تھے تو ان کا لقب تھا پیر امیر احمد. پیر کی پوچھیوں میں ہم کو جعفر صادق کا نام نہیں ملتا، لیکن پیر کی پوچھیوں میں جو پیر امیر احمد ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں. تو پیر جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے طریقے کے حساب سے ہمارے مرشد ہیں. صوفی مذہب کے اندر ایک شیخ ہوتا ہے جو ہمیں مرشد تک پہنچاتا ہے، اور مرشد ہم کو رسول کی شناخت دیتا ہے، اور رسول کی شناخت ہی اللہ کی شناخت ہے. صوفی لوگ عام طور پہ اپنے علم کو 3 درجوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں. فنا فی الشیخ، یعنی شیخ کے اندر اپنی ہستی کو مٹا ڈالو. فنا فی الرسول، اس کے بعد جب ایک صوفی مذہب پہ چلنے والا مرید جو ہے وہ جب اپنی ہستی کو شیخ کی ہستی میں مٹا دیتا ہے تو پھر وہ رسول کی ہستی میں فنا ہو جاتا ہے. اور جب وہ رسول کی ہستی میں فنا ہوتا ہے تو یہی چیز معراج ہے، یعنی خدا کی ہستی کے اندر وہ فنا ہو جاتا ہے. تو ان کے درجے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. شیخ جو ہے یہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو صوفیوں کے اندر ایک مانیٹر کی طرح ہو. آپ اس کو یوں لقب دے سکتے ہیں کہ وہ بھائی استاد ہے، وہ مرشد کی شناخت کراتا ہے. یہاں میرا مطلب شیخ سے ہمارے وہ دائی کہ جنہوں نے مذہب کو دنیا میں پھیلایا، مرشد ہمارے پیر کہ جو رسول کا نور ہیں، اور اللہ کا نور لازمی ہمارا امام ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور کبھی نہیں جانتے تو ہم اپنے مذہب کو نہیں جانتے کہ ہمارے مذہب اسماعیلی طریقے میں امام جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. میرے اس لفظ سب کچھ کو آپ سمجھ سکو تو سمجھو، سب کچھ، اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ خود نور ہی نور ہے. اللہ کی کوئی ظاہری شکل و شباہت اور ہستی نہیں، کوئی شے اللہ کے برابر نہیں، کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں. اللہ کی کوئی تمثیل، مثال، ایگزامپل، سیمپل کچھ نہیں. وہ تو محض نور کو نور ہی شناخت کر سکے. اس لیے ہمیں ظاہر طور پہ ایک کیریج کے طور پہ ہمیں ظاہری چیزیں دی گئیں تاکہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے اس نور کو، کہ جو نور کا ایک عکس ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، ہم اس کو اتنا اونچا ڈیولپ کریں کہ خود ہماری روح نور کا ایک ذرہ بن کے اس نور کو شناخت کرے کہ جس نور میں سے یہ ذرہ نکلا ہے
نور کی شناخت کے لیے ہمیں نور ہی چاہیے. جب تک یہ نور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہم اللہ کی شناخت نہیں کر سکتے. اور اللہ کی جو شناخت ہے وہی امام کی شناخت ہے، کیونکہ جو امام کا جو نور ہے وہی اللہ ہے. دنیا بھر کے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں وہ اس بات کو جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بڑی جلدی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس راستے پہ ہیں. اگرچہ وہ اس منزل پہ نہیں پہنچے ہوں گے مگر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس منزل پہ جا رہے ہیں. اگر یہی بات ہم ان لوگوں سے کہ جو صوفی مذہب کو نہیں سمجھتے ان کے سامنے ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندھوں کے سامنے رونا، اپنی آنکھیں کھونا، یہ ایک ہندوستان کی کہاوت کے برابر ہے. لہذا ہم اسماعیلیوں کو اپنا مذہب سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ اپنے مذہب کو ان لوگوں کے سامنے کے جو صوفی طریقے کو نہیں سمجھتے کبھی پیش کریں گے تو یا تو وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے یا آپ کو بے ایمان سمجھیں گے یا آپ کو مورخ سمجھیں گے. اور اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں ہو چکے ہیں. بھلا ہمیں بہت دفعہ امام کے فرمانوں اور تاریخوں میں سے ان الحق کے نعرے ملتے ہیں. منصور الحلاج جب اس نے ان الحق کا نعرہ مارا وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس کا کنٹرول چھٹک گیا، وہ بے خبر ہو گیا. اس نے اپنی ہستی کو مٹا ڈالا اور محبوب کی ہستی ہی ہستی رہ گیا. وہ خود کو بھی محبوب سمجھنے لگ گیا اور اس کا جو یہ نعرہ تھا ان الحق، اس کے بہت سے مطلب ہیں. میں سچا ہوں، میں خدا ہوں، میں حق پر ہوں، یہ سب اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. قاضی نے اس کو پتھر مارنے کی سزا دی. لوگ رستے میں کھڑے ہو گئے پتھر لے کے. منصور کو سمجھنے والا ایک شخص تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ. شبلی منصور کو جانتے تھے، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. قاضی کا حکم یہ تھا کہ اگر منصور کو جو پتھر نہیں مارے گا اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی، یعنی اس کو بھی پتھر مارے جائیں گے. ایک پھول لے کے آئے، کاغذ کے اندر پھول کو لپیٹا. کاغذ بڑا دکھتا تھا، لوگوں کو دور سے نظر آ رہے کہ اس نے پتھر مارا ہوگا، لیکن اس کاغذ کے اندر پھول تھا. شبلی ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے. جب حضرت منصور ادھر سے نکلے تو دونوں طرف سے لوگ پتھر مارتے تھے. ادھر لگے لہو کی ایک دھار نکلے، ادھر لگے لہو کا فوارہ نکلے اور ہنستے چلے جاتے تھے. درد کا کوئی احساس ہی نہ تھا، کیونکہ محبوب کی زندگی میں جو حبیب تھا وہ فنا ہو چکا تھا. پتھر کھاتے 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 شبلی کے نزدیک پہنچے تو شبلی نے بھی لوگوں کی تقلید میں وہ کاغذ میں چھپا ہوا پھول جو مارا تو کلیجے پہ ہاتھ مار کے ایک لمبی ہائے کی، جیسے کہ انسان کو سخت درد ہوتا ہو. شبلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا منصور، لوگوں نے تجھے پتھر مارے اور ہنستا رہا، میں تو تجھے جانتا تھا اور تجھے میں نے پھول مارا کہ تجھے ایزا نہ ہو. کہتا دوست وہ پتھر پھول جیسے لگے کیونکہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن تو مجھے جانتا ہے، تیرا پھول بھی مجھے پتھر لگا. مولا علی کے کلام میں اس کا ایک ذکر ہے. منصور مولا علی کے بعد ہوا، لیکن مولا علی کے کلام میں سے ہمیں ایسی بہت سی اگم کی باتیں بھی ملتی ہیں.
ہماری جو کلام جو ہم جماعت خانے میں پڑھتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں دوست کی مار سے بڑا دکھ لاگے، دوست کی مار سے بڑا دکھ لاگے، جس کو دوست دیوے مار، غیر کے ہاتھ کا پتھر بھی ہلکا لاگے، غیر کے ہاتھ کا پتھر بھی ہلکا لاگے، دوست کے ہاتھ کا پھول بھی لاگے بار۔ تو میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا سمجھنے کے لیے کہ جو نہیں سمجھتے ان کے ساتھ ہمیں اپنے مذہب کے طریقے کی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے۔ آج اگر باہر بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں تو اس کا قصور ہم اسماعیلی بھائی بہنوں کا ہے کہ جو ہمہ تمہ ریسٹورنٹ میں اور سب جگہ جدھر بھی ان کی ملاقاتیں آفیسز وغیرہ میں ہوتی ہیں، تو جب غیر آدمی ہم کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو ہم اپنے مذہب کی اس حقیقت کو کہ جو ٹھوس جامد سالڈ حقیقت ہے کہ اللہ کا نور کیا ہے، وہ ہم جب غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ 8 دن کے بچے کے منہ میں گوشت کی بوٹی ڈال دی، وہ بچہ مر جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو اسماعیلی مذہب تو کیا صوفی مذہب کی ذرا سی بات کو بھی نہیں سمجھتے، ان کے سامنے ہم اپنے اسماعیلی مذہب کی طریقے کی باتیں پیش کرتے ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ یہی ہماری بھول اور غلطی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا تھا ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عالموں سے، ہماری قوم کے اندر بھی علماء ہیں، ان سے ہم اپنا مذہب سیکھتے ہیں۔ جب ہمیں مذہب کی حقیقتوں کا پتہ لگتا ہے اور عمل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم مراقبہ اور ریاضت کرتے ہیں جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں، اور ہم اپنے نور کو جو ہمارے اندر روح کے نام سے چھپا ہوا ہے، جب ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور خود ہمارے اندر وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نور کو پہچان سکیں، تو پھر ہم حضرت امام کے بدن کو ڈیزولو کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں۔ امام کا بدن ہمارے سامنے نہیں رہتا، صرف نور ہی نور رہتا ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کا ایک اونچے میں اونچا درجہ ہے، مگر اس درجے پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں پیر کی شناخت چاہیے جس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اللہ کا نور تو امامت میں چھپا ہوا ہے۔ اب جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں خلقت پیدا کروں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا، اور میرے نور سے ہر شے خلق ہوئی، ہر شے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق محمد ہے، خالق محمد ہے۔ محمد ماں کی طرح ہے کہ جس نے پیدا کیا، پیٹ میں اس کو بڑھایا، اس کو کھلایا پلایا۔ جس طرح ماں چھوٹا رب ہے، محمد رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور محمد جو ہے اس نے ہمیں علمی طریقے سے پالا، علم دیا، شناخت دی۔ محمد کا جو نور ہے، اسی نور کو ہم پیر کہتے ہیں اپنی طریقے کے اندر۔ اللہ کا نور امام ہے، نبوت کا نور پیر ہے، اور جو شیخ ہیں وہ دائی ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں ہماری قوم کے، کہ جو ہم کو مذہب سکھاتے ہیں اور پیر کی شناخت تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ 3 طریقے ہیں، یہی وہ 3 درجے ہیں صوفیاؤں کے اندر کہ جس کو ہم فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے سب سے پہلا مرشد کے طور پہ پیش کرتا ہوں. ہم کو ہمارے پیروں نے کہا کہ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلا مرشد ہے اور وہ سب سے آخری مرشد ہے. نبی کا ایک اور حدیث ہے کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا، یعنی حقیقت میں محمد ہی محمد ہے، خالق بھی محمد ہے اور رب بھی محمد ہے. تو پیر کی شناخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پیر ذریعہ ہے، لنک ہے امام تک پہنچنے کے لیے. ہاں، اگر ہم اس لنک کا ذکر کرتے ہیں تو بہنوں بھائیوں مومنوں، حضرت امام کا جو بدن ہے نا، اس کا درجہ پیر جتنا ہے، کیونکہ نور تک پہنچنی ہماری طاقت نہیں جب تک کہ ہم اپنے اندر روح کو ڈیولپ نہ کر لیں. تو ظاہراً طور پہ حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ہمارے لیے پیر کا درجہ ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ اس بدن سے ہمیں فرمان ملتے ہیں، دعا آشیش ملتی ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں اپنی نورانی الیکٹریسٹی سے چارج کرتا ہے، ہمیں چھانٹا دے کے ہمارے منہ پہ امام پانی ڈال کے ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ظاہر اور باطن طور پہ ہم پاک بنے، اچھے بنے. امام کا بدن جماعت اور نور کے درمیان ایک لنک ہے. اس لیے ہم کو بہت دفعہ ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے بہت سے امام اپنے باپ کے زمانے میں پیر تھے، بعد میں امام بنے. لیکن آج ہمارے سامنے امام اور پیر دونوں کا نور ایک ہی جامع میں ملتا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں میں آپ کو خلاصہ کروں گا کہ کیوں ایسا ہوا، اس کی وجہ کیا کہ شاہ پیر کا جامع ایک ہی ہو گیا. تو دیکھیے دیندارو، پیروں کے اندر سے ہمارے جو آج تک حاضر امام کے ساتھ جو 50 پیر ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے مرشد اول، سب سے بڑا پہلا مرشد رسول اللہ جو ہیں، ان کی زندگی میں سے ہمیں ایک ایسی ہائی لائٹ ملتی ہے، ایسی ایک امپورٹنٹ ایونٹ ملتی ہے کہ جو ہمارے طریقے کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا، میں ایک بات آپ کے سامنے اور یہاں خلاصہ کر دوں. ہم اسماعیلی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور امام ہوئے وہ سب کے سب معصوم ہیں. معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کوئی ذات کا، کوئی بھی قسم کا الزام نہیں رکھ سکتے، ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے. جو تمام قسم کی بدیوں گناہوں سے پاک ہو اس کو عربی زبان میں معصوم کہتے ہیں. تمام امام اور تمام نبی پیدائش سے ہی، جنم سے ہی معصوم ہوتے ہیں. ان کو خبر ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں، اور جو وقت کا امام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے امام کو یا آنے والے پیر کو اپوائنٹ کرنے والا ہے، بھلے وہ 100 برس کے بعد اپوائنٹ کرے، مگر امام کو یہ پتا ہے. اور وہ تمام ہستیاں جن کو امام بننا ہے فیوچر میں، یا جن کو فیوچر میں پیری جامع ملنے والا ہے، وہ جنم سے ہی پاک ہوتے ہیں، وہ جنم سے ہی معصوم ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ، جیسس جس کو ہم کہتے ہیں، عیسیٰ نبی ماں کی گود میں چند ہفتوں کی عمر کے تھے. قرآن شریف اس بات کے لیے ہمارے سامنے ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے کہ عیسیٰ نبی چند ہفتوں کی عمر، تھوڑے دن ہی تھے، اپنی ماں کی گود میں بولنے لگے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بخشی ہے اور مجھ کو زکوٰۃ دینے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، حیران ہونے لگے، اتنا چھوٹا بچہ بول رہا ہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے
کہ حضرت عیسیٰ جنم سے ہی نبی تھے. اگرچہ انہوں نے اپنی نبوت 30 برس کی عمر میں ظاہر کی اور جان دی بیپٹسٹ نے ان کو لوگوں کے سامنے بیپٹائز کر کے ڈکلیئر کیا، یہ لوگوں کی باتیں تھیں. لیکن اسماعیلی مذہب کی جو حقیقت اور ہمارا جو صوفی طریقہ ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم ہر نبی کو، ہر امام کو، ہر پیر کو جنم سے پیر سمجھتے ہیں، اگرچہ پیری جوما بعد میں ڈکلیئر ہو. یہ پاک ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان میں کوئی بھی خرابی نہیں. تو رسول اکرم نے اپنی نبوت کو 40 برس کی عمر میں ظاہر کیا، لیکن رسول اکرم جنم سے ہی، پیدائش سے ہی نبی تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا زمانے کے دیکھ کے، زمانے کی ضرورت کو دیکھ کے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے سگے کٹمبیوں کو، رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو دعوت عشیر دی. 3 دفعہ یہ دعوت دی گئی. بھلا اس دعوت کی جو ہائی لائٹ میں نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں ہمارے مذہب کے طریقے کی ایک بڑی ضروری چیز ہے، اور وہ ضروری چیز یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے 40 اپنے رشتہ داروں کو، بزرگوں کو، مامے تھے، چاچے تھے، تاؤ تھے، ان سب کو جب بلایا اور دعوت کھلانے کے بعد کھڑے ہو کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اس کام کے اندر کہ میں دین خدا کو پھیلا دوں، کون میری مدد کرے گا؟ تو 10 برس کا لڑکا حضرت علی کے روپ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں آپ کی مدد کروں گا، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری کلائیاں پتلی ہیں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، لیکن یا نبی میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ کا سامنا کرے گا، آپ سے دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور میں اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا. تو سب لوگ ہنسنے لگے. جب یہ سب لوگ ہنس کے چلے جاتے تھے تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو کہتے تھے دیکھو یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا وزیر ہے. وزیر کہتے ہیں صلاح دینے والے کو، مشورہ دینے والے کو، ایڈوائز کرنے والے کو. یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پروٹیکٹر ہے. دعوت عشیر کی یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی نبوت کے شروع کرنے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہی اپنے رشتہ داروں کے اندر علی کو ڈکلیئر کر دیا کہ میرا مددگار، میرا پروٹیکٹر، میرا مشورہ دینے والا یہ ہے. یہ سلسلہ 3 دفعہ ہوا، اور اس تینوں دفعہ حیرت کی بات یہ ہے، حالانکہ معجزہ بھی ہوا، مگر رسول اللہ کے یہ جو چاچے اور بڑے لوگ تھے جو مشرک تھے، ان میں سے بہت سے کافر تھے. مشرک اور کافر میں فرق ہے. مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کرتے تھے، اور کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ خدا کو مانے نہ محمد کو مانے. حضرت علی 40 آدمیوں کی دعوت کرنے کے لیے بکرے کی 1 ٹانگ اور 5 روٹیاں اور 1 پیالہ دودھ، کہ جو صرف ایک آدمی کو بھی شاید کافی نہ ہوئے. وہ زمانے کے آدمی اس میں بڑے بڑے پہلوان تھے. یہ چاچاؤں کے اندر ابو لہب اکیلا، جو رسول اللہ کا سگا چاچا نہیں تھا لیکن دودھ کا چاچا تھا، ابو لہب بیٹھ کے ایک سارا بکرا کھا جاتا تھا. اب جو 1 پیالہ دودھ کا، 1 ٹانگ بکرے کی بھنی ہوئی اور 5 روٹیاں رکھی گئی تو ٹھٹھا کرنے لگے، مخول کرنے لگے کہ کیا ہمارا اس سے پیٹ بھرے گا؟ حضور نے فرمایا بسم اللہ کرو، شروع کرو. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب بوٹیاں نوچ نوچ کے کھاتے رہے مگر 1 ٹانگ پوری نہ کر سکے. سب نے گھونٹ گھونٹ پیٹ بھر کے دودھ بھی پیا، لیکن دودھ کا پیالہ ایسا کا ایسا رہا، 5 روٹیاں بھی ختم نہ کر سکے. تو کہتے تھے ابو طالب کو، اے ابو طالب تیرے بھتیجے نے خوب جادو کیا ہمارے اوپر، روحانی حالت کو چھوڑ کے جادو میں پڑ گئے، کیونکہ ان کو روحانی حالت کا پتہ ہی نہ تھا. یہی بات میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ جن کے پاس روحانی حالت کی کوئی علم کی بات ہے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں،
اس کے سامنے آپ کچھ معجزہ بھی کرو گے تو اس کو جادو بنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو اسماعیلی مذہب کے شناخت والے حقیقت والے لوگ اللہ یا امام کے نور کو سمجھتے اور جاننے والے ہیں، جب وہ غیروں شریعتیوں کے سامنے کے جن کو صوفی طریقے کا کچھ پتا نہیں، جب وہ اپنا یہ بات کا کوئی طریقہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا طریقے کی کوئی بات کر دیتے ہیں تو غیر اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتے. تو دعوت العشیر جو تھی حقیقت میں وہ علی علیہ السلام کی انٹروڈکشن تھی اپنے رشتہ داروں کے اندر. یہی وہ چیز بعد میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کے سامنے کی گئی، لیکن سب سے پہلے گھر والوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ میرا مددگار اور یہ میرا وزیر ہمت والا اور یہ میری مدد کرنے والا، مجھے بچانے والا، اور یہ وہ ہے کہ جو مجھے ایڈوائز کرے، میرا وزیر ہے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ ہائی لائٹ کا ایونٹ تھا رسول کی زندگی میں. سمجھنا بعد میں ایک اور ایونٹ بنا جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. مکہ چھوڑ کے رسول اکرم مدینہ چلے گئے. میں نے ہجرت کو ہائی لائٹ میں اس لیے لیا ہے کہ ہجرت کا ہی وہ سال تھا کہ رسول اکرم نے دوبارہ حضرت علی کی عظمت کو اونچا کروا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ حضرت علی میرا پروٹیکٹر ہے. جو پہلے ہی دعوت کے اندر کہا تھا 13 برس پہلے، وہ 13 برس کے بعد نبی نے پھر اس بات کو ثابت کروا دیا ایونٹ بنا کے. ہجرت کی رات کو علی کو اپنے بچھونے پہ اپنے بستر پہ سلایا. بعض کتابوں میں لکھا ہے 10 جنے تھے، بعض روایت کے حساب سے 40 آدمی تھے. کچھ اندر گئے، کچھ باہر کھڑے رہے. یہ مشرک تلواریں لے کے محمد کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے 24 گھنٹے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ یہ محمد کا جو کانٹا ہے ہمیشہ کے لیے نکال ڈالو، اس کو آج رات کو سوتے میں نیند میں مار ڈالو. رسول اکرم نے علی کو کہا کہ میں جاتا ہوں مدینے. یہ تو دونوں ایک ہی تھے. رسول اکرم تو مدینے کی طرف شام کا اندھیرا ہونے کے بعد ہی نکل گئے اور حضرت علی جا کے نبی کے بستر پہ کمبل اوڑھ کے سو گئے. آدھی رات کے بعد 10 آدمی دروازہ توڑ کے جب اندر گھس کے آئے تو حضرت علی اس شور بکور سے جاگ اٹھے. جب کمبل اٹھایا تو انہوں نے تو حضرت علی کو دیکھا، حیران ہو گئے. اور یہ بات اتنی سیکرٹ تھی کہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھی. اب جو علی کو دیکھا تو 10 آدمیوں کی تلواریں رک گئیں. کیوں رک گئیں؟ اس کے سامنے لڑ نہیں سکتے تھے. وہ جانتے تھے کہ علی کی طاقت اور قوت کیا ہے، حالانکہ علی کے پاس کوئی تلوار بھی نہیں تھی. ایک تو یہ بات بنی کہ وہ ہکے بکے ہو گئے. جو انہوں نے ایکسپیکٹ نہ کیا تھا وہ ہوا، اس لیے ان کی عقلیں گم ہو گئی. دوسرا، اپنی روحانی طاقت سے ان کی عقلیں گم کر دی. علی کو کہتے ہیں محمد کی طرح. تو حضرت علی فرمائے کیا تم مجھے سونپ گئے تھے کہ مجھے پوچھتے ہو؟ چپ ہو گئے، گپ چپ چلے گئے. حضرت علی کی اس، میں اگر ظاہری لفظوں میں کہوں تو قربانی، لیکن یہ علی اور نبی ایک ہی تھے. ان دونوں کا یہ ایک ہی کام تھا کہ اسلام کو پھیلایا جائے. یہ دوسری دفعہ بہت بڑا ایونٹ تھا کہ حضرت رسول اکرم کے بستر پہ سو کے بالکل نڈر حالت میں، اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 22 برس کی تھی، 23 برس کی. 10 آدمی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. اسی طرح سے لیٹے لیٹے کہتے ہیں کیا تم محمد کو مجھے سونپ گئے تھے؟ اور وہ چپ چاپ چلے گئے. یہ معمولی چیز نہیں. حضرت علی کی یہاں جسمانی طاقت نہیں،
روحانی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تیسری چیز سے ایک اور بڑی چیز تھی، اور وہ تھی اخوت۔ مدینے پہنچے، مہاجرین ادھر آئے، اور ادھر کے جو لوگ تھے جنہوں نے مدد کی تھی، اس کو انگلش میں ہیلپرز کہتے ہیں اور عربی میں انصار کہتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین دونوں مسلمان تھے۔ مہاجرین مدینے کے اندر آئے تو مکہ میں اپنی مال ملکت سب کچھ چھوڑ کے آئے، جیسے یوگانڈا والے ایدی امین کو سونپ کے آئے۔ یہاں آئے تو کسی کی بیوی بھی نہ تھی، تن کے کپڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ رسول اکرم نے ان انصار لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یا نبی، ہمارے یہ مہاجر بھائی لٹ پھٹ کے آئے ہیں، تو آپ ان کے درمیان ہماری اخوت بنا دو، یعنی بردرہڈ بھائی چارہ کر دو، تاکہ ہم اپنی ملکت میں ان کو حصہ دار بھاگیدار بنا دیں۔ تو رسول اکرم نے ایک مہاجر اور ایک انصار، ایک مہاجر اور ایک انصار، ان کو بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے کھڑے تھے تو حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی، علی کو کس انصار کا بھائی بناتے ہو؟ فرمایا وہ میرا بھائی ہے۔ دونوں مہاجر تھے، علی بھی مہاجر تھے، رسول بھی مہاجر تھے، لیکن فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ یہ ایک اور ڈکلیریشن تھی علی کے ساتھ لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ نبی کی ہسٹری پڑھو، ان کی لائف تو دینداروں، اس کے اندر آپ کو علی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ رسول کی ساری زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کرو، علی سے محبت کرو، یہی نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، علی سے پریم کرو۔ اور حضور نے یہاں تک ایک لا بنا دیا کہ مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ سنی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تمام ہمارے پرانے جو سیرت کے لکھنے والے تھے، جتنے بھی علماء آج تک ہو چکے ہیں، شاید ہی ایسا کوئی عالم باقی رہا ہو کہ جس نے اس حقیقت کا بیان نہیں کیا کہ مومن کی شناخت یہ ہے۔ بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی کلیکشن کے اندر سے بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا منافق یعنی ہپوکریٹ، اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے ہیٹ کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث میں سے، رسول اللہ کی لائف میں سے، رسول اللہ کی سیرت میں سے ہم کو یہ چیز جگہ جگہ ملتی ہے۔ یہ ایک دوسری بلکہ تیسری چیز تھی کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ علی میرا بھائی ہے۔ اور حضور کی یہ حدیثیں تو بہت عام ہیں کہ خاص ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، دروازہ شہر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی علم کا پروٹیکٹر علی ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، شہر کو بچانے والا دروازہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اور وہ بھی اتنی ہی بڑی یعنی پاپولر ہے کہ سنی بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں، انا وعلی من نور واحد، میرا نور اور علی کا نور ایک ہی نور ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنے اسماعیلی طریقے میں مانتے ہیں۔ شاہ پیر نے الگ کری مت مان جو، الگا کری نہیں مان جو۔ شاہ پیر جو ہیں امام اور نبی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اسی چیز کو لے کے ہماری پرانی دعا میں پھر صدر دین نے یہ حدیث کو کوٹ کیا کہ علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا۔ علی اور محمد ایک ہی اللہ کا نور ہے، ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں۔ اور اگر تم حق کی شناخت کر لو تو تمہاری سب بلائیں، اس یہاں بلا سے مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹ، شنکا دور ہو جائے گی۔ تو یہ جو دعوت
عشیر کے بعد ایک سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی تو وہ اخوت کی تھی. میں نے ہجرت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، لیکن خود کو علی کا بھائی بنایا. اب رسول اکرم کی میں اور چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزوں کا ذکر یہاں نہیں کرتا کیونکہ میرا ٹاپک بہت ہی لمبا ہے. ایک آخری اور وہ نیل مار کے، بالکل آخری نیل لگا کے جو کافن کو بند کر دیتے ہیں کہ اندر سے مردہ نکل ہی نہ سکے. یہاں مردے سے مراد جو ہے حق ہے. حق مردہ نہیں، لیکن حق کو چھپانے کا، حق کو ارسٹ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے غدیر. غدیر کا میدان اپنے رشتہ داروں کے اندر 10 برس کی عمر کے اندر حضرت علی کو ڈکلیئر کروایا کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مددگار ہے. 23 برس کے بعد، 23 ایئرس کے بعد غدیر کے اندر 1.25 لاکھ مسلمانوں کے اندر رسول اکرم نے حضرت علی کا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ تمہارا مولا ہے. نبی کی یہ حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد تمہارا مولا ہے. پانی کہاں رکھا ہے؟ تھینک یو. نبی کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ میرے بعد تمہارا مولا ہے، ایسا نہیں کہا. یہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. وہاں بھی پریزنٹ ٹینس ہے کہ میں ہوں، اور یہاں بھی پریزنٹ ٹینس ہے کہ یہ ہے. ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ بچے، میں ان کا قصور نہیں سمجھتا کیونکہ ان کے پاس ابھی تک اتنا علم نہیں آیا یہ چھان بین کر سکیں. ہم بہت دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ حضرت علی نبی کے سکسیسر تھے. باہر نان اسماعیلی پبلک کے سامنے کبھی ہم ایسا کہیں تو غلط نہیں، کیونکہ وہ ہماری اسماعیلی مذہب کی جو اندر کی مغز اور کرنل کی جو چیز ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے. لیکن ہم آپس کے اندر جماعتوں کے اندر جب ہم بات کریں تو حضرت علی نبی کے سکسیسر نہیں تھے. سکسیسر مت کہو، وہ تو ہمیشہ حاضر ہی ہیں. نبی ظاہر میں بھلے گزر گئے، اس کا نور موجود رہا. بدن کے طور پہ حضرت علی بھی گزر گئے، اس کا نور موجود رہا. بھلا ہم دوسرے شیعوں کی طرح اپنے اماموں کی جو ڈیتھ کی ڈیٹ ہوتی ہے ہم کبھی نہیں مناتے. کیوں نہیں؟ تمام شیعہ، اثناشری بھی، بوہرے بھی، دوسرے بھی ہیں ایسے بہت سے، وہ اپنے اماموں کی موت کا دن مناتے ہیں. اور اثناشری تو خاص طور پہ امام حسین کے دن میں تو بہت پیٹتے ہیں. ہائے حسین، ہائے حسین، حسین مر گیا، حسین مر گیا. ہم اسماعیلیوں نے کبھی بھی اپنے کسی بھی امام کی موت کا دن نہیں منایا. بہت برس پہلے جب اثناشری لوگ ہمارے ساتھ مکس ہو چکے ہوئے تھے، مولانا حسن علی شاہ کے زمانے سے امام سلطان محمد شاہ کے زمانے تک ہماری جماعت کے اندر زنزبار میں اور ہندوستان کے اندر اثناشری خلط ملط اس طرح مکس ہو گئے تھے کہ جس طرح سے کھنڈ پانی میں مکس ہو جاتی ہے. امام نے کھنڈ کو پانی سے جدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ پانی کو بوائل کیا. اتنا بوائل کیا کہ پانی اڑ گیا، کھنڈ رہ گئی. امام نے یہ بوائل اس طرح سے کیا. 1900 کے اندر ہندوستان میں اور 1901 میں زنزبار افریقہ کے اندر امام نے فرمان بھیجے کہ تمام مکھی کا مڑیا جماعت کے ہر آدمی کی سائن لے لیں. یہ بوائلنگ پوائنٹ تھا کہ حضرت امام
मौलाना सुल्तान मोहम्मद धनी सलामत दातार को हम अपना बिल्कुल सच्चा और नूरानी, वो हमारे मजहब से निकल गए, इसनाशरी हो गए। उस वक्त तक और कुछ वर्षों के बाद भी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे कि जो अंदर इसनाशरी थे, बाहर इन्होंने साइन कर दिए, इनको हम मुनाफिक कहते हैं, साइन कर दिए। ऐसे बहुत से लोग अपने मजहब जमात में रह गए, कोई बीवी की खातिर रह गया, कोई बाप की खातिर रह गया, कोई औलाद की खातिर रह गया, कोई कुटुंब की खातिर रह गया। तो हमारी जमात के अंदर बहुत से इसनाशरी जो मजहब अंदर से पालते थे, उन्होंने साइन कर दिए। अब इनको किस तरह से जुदा किया जाए? शुरू के अंदर हम मौला अली की वफात का दिन मानते थे। आज से लगभग 30 बरस पहले तक, यानी 1950s तक, हमारी जमातें हिंदुस्तान और अफ्रीका के अंदर मौला अली की वफात का दिन मनाया करते थे, और वो वफात का दिन था 21वीं रमजान। 21वीं रमजान यानी 21वीं रात और 20वीं दिन मौला अली की वफात का दिन मनाया करते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फिर उसको बंद करवा दिया, क्योंकि ये चीज हमारी इस्माइली मजहब के तरीके की नहीं। हम किसी भी इमाम की मौत का दिन नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि हम बदन को वो दर्जा नहीं देते कि जो नूर को देते हैं। बदन एक कपड़े की तरह है जो बदलता रहता है, बदन मिटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमारा इमाम कभी नहीं मरता, क्योंकि वो नूर है, इसलिए हम नूर परस्त हैं। ये हमारा बातूनी तरीका है। हमारा इमाम, हमारा पीर कभी नहीं मरता। अली नबी का नूर, जब दुनिया न थी, आसमान न था, जमीन न थी, चांद सितारे न थे, सूरज चांद न थे, कोई चीज नहीं थी, हवा पानी न थी, फरिश्ते भी नहीं थे उस वक्त, अली नबी का नूर मौजूद था। वही नूर कि तमाम मखलूकात, क्रिएशन पैदा होने से पहले, एंजल्स पैदा होने से भी पहले, जिसको हम आद और उनाद कहते हैं अपने मजहब के गिनानों के अंदर, ये आद और उनाद का वो टाइम कि जब फरिश्ते भी पैदा नहीं होते हैं, उस वक्त अली नबी का जो नूर था, वही नूर आज हमारे सामने है। ये आद का जो लफ्ज है कुरान शरीफ के अंदर तो नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीसों में मुझे मिला। अरबी लफ्ज है आद। आद कहते हैं बहुत ही पुराना। इसी तरह से करन का जो लफ्ज हमारे घिनानों के अंदर पाया जाता है, मैं पहले इस लफ्ज को संस्कृत की डिक्शनरियों में ढूंढता रहता था तो नहीं मिला, मगर रसूलुल्लाह की हदीस में से मिला। करन कहते हैं ए लेंथ ऑफ टाइम। बयान नहीं किया गया अरबिक डिक्शनरी में कि कितना टाइम, लेकिन ये लेंथ ऑफ टाइम हमारे पीरों ने उसको करन को कहा है। हर पीरों के हिसाब से अगर पीरों के गिनान पढ़ो दीनदारों, तो हमें खुशी भी होती है और हैरत भी होती है कि इतना बहुत इल्म हमारे गिनानों के अंदर है। महज एक छोटा सा सैंपल दूं। कलयुग जो आज हम पसार कर रहे हैं 4,32,000 बरस का है, और ये जो 10 युग हैं 4.32,000 यानी 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं। 43,32,000 बरस के 10 युग होते हैं। ये 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 90 घड़ीज, 90 मिनट्स। 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 90 मिनट्स ऑफ 4 कलब। तो 4 कलब कितने बड़े होंगे? इसी तरह से 4 कलब भी इक्वल टू 90 मिनट्स ऑफ 3 करण। तो वो 3 करण कितने बड़े होंगे? तो पीर एक गिनान में कहते हैं कि या मौला 8 लाख करण तीरे तारी बंदगी की थी, त्यारे तू मुख दिखलाया।
8 लाख करोड़, कितना बड़ा जमाना होगा। तो शाह पीर का नूर इतना पुराना है कि जिसकी हम कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। हमारा शाह पीर कभी मरता नहीं, कभी नहीं मरता, इसलिए कि वो हमेशा हाजिर है। हमारा शाह पीर नूर ही नूर है। अगरचे आप बदन देखते हो, इसलिए देखते हो कि अंदर की आंखें डेवलप नहीं हुई। जैसा कि एक बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा कंप्लीट इंसान है, खुदा ने उसको सब कुछ दिया है। कान तो हैं लेकिन सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो दिमाग उसको रिकॉर्ड नहीं करता, और अगर रिकॉर्ड करता भी है तो समझता नहीं, क्योंकि अभी तक ये सारी चीजें प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर हैं। तो उसकी आंखें हैं, आंखें खोलता है, हंसता है, लेकिन उसकी आंखें ब्लर है, उनके अंदर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई, विजन सेंटर में नहीं आई। तो हमारे अंदर भी उस बच्चे की तरह सब क्वालिटीज हैं हमारे रूह के अंदर, मगर इस रूह को डेवलप करना चाहिए। हजरत इमाम इधर आते हैं, वो शाह भी है, पीर भी है, उसमें दोनों जोमों का नूर है। ये शम्स और कमर दोनों साथ उगेंगे। कुरान पाक में है एक जगह कि आखिरी जमाने के अंदर सूरज और चांद साथ निकलेंगे। सूरज चांद साथ कैसे निकलेंगे? ये जाहिर के सूरज चांद की बात अल्लाह नहीं कर रहा। सूरज इमाम है, चांद पीर है, ये साथ निकल रहे हैं, दोनों एक ही जामे के अंदर हैं, एक ही बदन में है। इन दोनों की शनाख्त करने के लिए ये आंखें तो अंधी हैं, वो अंदर की आंखों को खोलो, बाहर बंद करके अंदर की आंखों से उसको देखो तो आपको वो नूर नजर आएगा। गदीर खुम की इस बात को जब सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जिसका मौला हूं ये भी उसका मौला है, तो ये चीज जाहिर थी कि शाह और पीर दोनों मौला है, दोनों की हकीकत बयान की गई। पीर को जुदा नहीं किया गया, ऐसा नहीं कहा कि मेरे बाद ये तुम्हारा मालिक है, मैं जिसका मौला हूं ये भी उसका मौला है। तो दीनदारों, ये वो चीजें हैं रसूल अकरम की हदीस में से, आपके लाइफ में से, और ये चीजें हमको मन समझाने की किताब में मिलती हैं। मन समझाने की किताब में और सतवैनी के अंदर, सतवैनी की वेल में, तो मुनिवर भाई में, ऐसे बहुत से गिनानों के अंदर दावत अशीर का जिक्र भी है, हिजरत का जिक्र भी है, उखवत का जिक्र भी है, गदीर खुम का जिक्र भी है, अगरचे नाम गदीर किसी जगह आया, एक ही जगह। तो रसूल अकरम की तमाम इन हाईलाइट्स के अंदर जो हमारे मजहब की बुनियादी चीजें हैं वो हमें समझनी चाहिए। हमारे दूसरे पीर हसन थे। पीर हसन की जिंदगी का एक सबसे बड़ा कारनामा यह था कि हुजूर ने मुआविया के साथ पीस का एग्रीमेंट कर लिया। देखो दीनदारों, जो नबूवत है या पीर है, पीरी जामा है, वो मां की तरह जमाली है, शफकत से भरा हुआ है। मां तलवार नहीं उठाती, इसीलिए किसी नबी ने तलवार नहीं उठाई। हजरत इमाम हुसैन हमारे इमाम थे, तलवार उठाई और लड़े। हजरत हसन हमारे पीर थे, इन्होंने लड़ाई में सुलह कर ली। सुलह करने से क्या हुआ? 5 साढ़े 5 महीने हजरत हसन ने खिलाफत की अली के बाद, लेकिन मुआविया के साथ सुलह इसलिए कर ली कि मुआविया के हाथों जो खून हो रहे थे मोमिनों के, वो मोमिनों की जान बच जाए, इसलिए हजरत हमारे इमाम हसन ने, मैं इमाम इसलिए कहता हूं कि हमारे अरबिक पीरियड के अंदर पीर का लफ्ज नहीं आया था, क्योंकि अरबिक में पीर है ही नहीं, पौ का लफ्ज भी नहीं है, ते नहीं है अरबिक में। तो हम उस जमाने के अंदर जो इमाम की हुज्जत होती थी उसको पीर कहते थे, हुज्जतुल इमाम होते थे, या इमाम मुस्तऊदा कहते थे पीर को। तो हजरत इमाम हसन जो थे वो इमाम मुस्तऊदा थे, उन्होंने मोमिनों की जान बचाने के लिए सुलह कर ली और तख्त दे दिया उसको।
یہ حضرت حسن کی زندگی کی سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی. مولانا حسن بڑے مالدار تھے، بے حساب سخاوت کیا کرتے تھے. ایک واقعہ حضرت حسن کا مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1945 کی دار السلام کی مشن کانفرنس میں ذکر کیا. وہ واقعہ مجھے کسی کتاب میں مل نہ سکا، میں نے ڈھونڈا بہت، شاید میں کوئی اور جگہ نہیں پہنچ سکا، لیکن امام نے ذکر کیا. امام فرماتے ہیں حضرت حسن بڑے مالدار تھے، بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے، لیکن درویشی زندگی گزارتے تھے. درویشی زندگی سے مطلب کہ حضرت حسن کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، بھلے چوبا ریشم کا ہوتا تھا، لیکن حضور مٹی میں زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک یہودی نے مولانا حسن کو کہا کہ یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، یہ عزت کی بات تھی، آپ تو دنیا میں جنت بھوگ رہے ہیں، یعنی اتنا مال ہے اور اتنا کچھ ہے، تو آپ تو یعنی یہودیوں کی نظر میں تو مال ہی سب کچھ ہے نا، کہ جیسے ہندوؤں کی نظر میں وہ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، ہماری نظر میں نہیں، ہم تو مال کو خوب استعمال کرتے ہیں اور چھوٹی عمر سے ہی مال کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں ہم 5 سن دیتے ہیں، جاؤ جا کے دعا کراؤ، تو وہ چھوٹا بچہ برس 1.5 برس کا کبھی ماں باپ بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پیسے دو، میں جا کے دعا کراؤں. ہماری جماعتی لائف کی ایک بات کرتا ہوں کہ ہم چھوٹی عمر سے خرچ کرنا سکھاتے ہیں، اکٹھے کرنا نہیں سکھاتے. تو یہودی کی نظر میں مال بڑی قیمتی چیز تھی. کہتا یا امام، آپ تو دنیا میں جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ اتنے مالدار ہیں. حضرت حسن نے فرمایا اے یہودی، تجھے معلوم نہیں کہ میں موت کو ہر وقت یاد کرتا ہوں، اس لیے دنیا کا مال میرے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا. امام سلطان محمد شاہ کا یہ واقعہ دیا ہوا مشن کانفرنس میں ہے. مولانا حسن کی یہ سب سے بڑی بات تھی کہ انہوں نے پیس کر کے لاکھوں زندگیاں بچا دی. اس کے بعد میں تیسرے پیر کا ذکر کرتا ہوں، یعنی وہ حقیقت میں چھٹے پیر ہیں، وہ ہیں مولانا باقر. امام زین العابدین کی امامت میں ان کے فرزند محمد باقر پیری جومے میں تھے. پیری جومے میں ہونے کی وجہ سے ان کا نمبر چھٹا نہیں تھا، ان کا نمبر چوتھا 5واں ہونا چاہیے. چوتھا نمبر تھا ان کا، امام محمد باقر کا. پھر امام زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر امیر احمد. تو امام محمد باقر جو تھے 5ویں پیر تھے. امام زین العابدین کی امامت کے وقت عبد الملک اموی خلیفہ تھا. اس اموی خلیفہ کے زمانے تک مسلمان راج میں کرسچن کرنسی چلتی تھی. اس نے ایک کانفرنس بلائی، امام زین العابدین کو بھی بلوایا، مگر امام نہ گئے اور 17 برس کی عمر کے اپنے فرزند پیر محمد باقر کو ادھر بھیجا. اور حضرت پیر باقر نے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم آج کتنے دنوں سے حیران ہو رہے ہو، میں تمہیں صلاح دوں. حیران یہ ہوتے تھے کبھی ہم دینار یا ریال بنائیں تو اس پہ کس کی چھاپ اور لکھیں کیا، تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. بہت دنوں کے بعد یعنی 5-7 روز تک یہ بحث ہوتی رہی. امام محمد باقر 17 برس کی عمر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں صلاح دیتا ہوں، ایک سائڈ پہ لکھو لا الہ الا اللہ، دوسری سائڈ پہ لکھو محمد رسول اللہ. ایسی بات تھی کہ سب کھڑے ہو گئے خوشی کے منارے مار کے، اور یہ چیز پاس ہو گئی. انہوں نے اپنی اس کرامت کو، میں کرامت کیوں کہتا ہوں، مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکے تھے، ان کو ایک راہ پہ ڈال دیا. یہ پیر کا کام ہے، یہ نبوت کا کام ہے. اور ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے کہ جو ہسٹری کے اندر آ گئی. امام محمد باقر نے اسلام کی کرنسی چلا کے کرسچن کرنسی کو بند کروایا اور اسلامی دینار چلوایا.
اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے پیر امیر احمد چھٹے پیر تھے اور یہ امام جعفر صادق تھے. امام جعفر صادق کی زندگی بہت بڑی علمی چیزوں سے بھری ہوئی ہے. حال ہی میں امام جعفر صادق کے اوپر کچھ گئے 10 برس میں لگ بھگ 12-13 کتابیں نکل چکی ہیں. انگلش میں بھی ہیں، اردو فارسی میں بھی ہیں. امام جعفر صادق جو ہمارے پیر امیر احمد تھے، انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کہ ہر روز صبح اٹھ کے جب مسجد میں جاتے تھے تو مسجد کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. تو لوگ آ کے پوچھتے تھے. ہر جمعے کو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد امام سیمینار بلایا کرتے تھے. یہ سیمینار عام پبلک فنکشنز بنانا، لیکچرز دینا اور پھر لوگوں کو کہنا تمہیں کچھ سوال کرنا ہے. یہ امام جعفر صادق نے شروع کیا. انہوں نے کالج کی بنیاد رکھی. امام جعفر صادق نے اسلامی علم کو بالکل آرگینائز کیا. اس کے پہلے کسی نے بھی اسلامی علم کو، شریعت کو اور طریقت کو آرگینائز نہیں کیا. امام جعفر صادق جب پیری جومے کے اندر تھے، ان کے والد جب زندہ حیات تھے تو اس قسم کی علمی مناظرے یعنی ڈیبیٹ بھی کیا کرتے تھے. میں آپ کو ہر حقیقت تو بیان نہیں کر سکتا ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن ابو سفیان تھوری، جس کو عام طور پہ سفیان تھوری بھی کہتے ہیں، بہت بڑے سنیوں کے اندر مسٹک ہوئے ہیں. یہ سفیان تھوری حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے. ان دونوں کے اندر بہت سی بحثیں بھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سفیان تھوری پھٹے ہوئے کپڑے، جبہ پھٹا ہوا، میلا بھی تھا، پھٹا ہوا بھی تھا، ٹھگڑے مارے ہوئے تھے، اور اپنی صوفی پن کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم فقیر اور درویش ہیں، اس طرح یہ آیا. اور سفیان تھوری ہمیشہ اس بات کو ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کسی طرح